बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज बुखारी शरीफ की मारिफ़ उल हदीस की हदीस नंबर 18 हम मुताला कर रहे थे और हदीस नंबर 18 का कुछ हिस्सा इब्तदाई हमने मुताला किया था कल, और आज हम उसका दूसरा हिस्सा मुताला करेंगे, जहाँ पर यानी ये फ़रमाया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बैत ली, और इस बैत की तफसीलात के ऊपर हमने बात की थी कि आया ये बैत अलल इस्लाम थी, बैत अलल जिहाद थी, या बैत अलल एहसान थी। तो इस पे बहुत हमने तफसील से बात की थी। फिर पिछले हिस्से के अंदर हमने अंसार के बारे में भी बताया कि अंसार कौन लोग थे। ये औस और खज़रज के लोग कहाँ से आके आबाद हुए थे, यमन से यानी वो आए और यहाँ मदीना मुनव्वरा में आबाद हुए। फिर इनके दो बड़े कबीले औस और खज़रज थे, और फिर यहूदियों के साथ इनके जो है ना तनाज़ात चलते रहते थे। तो इस तरीके से यहूदी उनको कहते थे कि एक नबी हमारे आने वाले हैं और उसके बाद हम तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मक्का में उनकी बैसत हो चुकी थी, और 11 हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के कुछ लोग जो हज के लिए आए हुए थे, 6 सरदारों को पहले दावत दी, वो मुसलमान हो गए। फिर 12 हिजरी में 12 अफराद आए, वो मुसलमान हो गए। और फिर अगले साल 13 हिजरी में 13 नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मौके पे मक्का मुकरमा में 70 लोग आए और वो मुसलमान हुए। उस मौके पे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात फरमाई कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा ले जाने की बात कर रहे हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सारे अरब और कुरैश तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। तो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर हमसे जो बैत ली, कहा कि आला अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैया। सबसे पहली बात यहाँ पर बैत के अंदर ये फरमाई कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे। अब अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करने का मतलब यह है कि शरीक फ़ी ज़ात, क्योंकि कुफ़ार मक्का उस वक़्त जो है ना बुतों की पूजा करते थे, और अरब कबाइल के अंदर भी जो है ना वो आते थे और खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए होते थे, तो अल्लाह के साथ जो है ना बुतों को शरीक करते थे। तो यहाँ पर ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो पहली बैत ली वो ये थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। कहा कि ये शिर्क फ़िल ज़ात भी था, और शिर्क फ़िल अफ़आल भी था, और शिर्क फ़िल इबादात। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तमाम चीज़ों में किसी को जो है ना शरीक नहीं करोगे। अल्लाह की ज़ात के साथ और अपने अफ़ाल के अंदर किसी को शरीक नहीं करोगे, और इबादात के अंदर अल्लाह को छोड़कर किसी और की बंदगी नहीं करोगे। फिर फरमाया कि वला तसरिकू वला तज़नु वला तक़्तुलू औलादकुम। यहाँ 3 बड़े कबीरा गुनाहों का, यानी पहले एक बड़े कबीरा गुनाह का अलग से तज़किरा किया, और फिर 3 बड़े गुनाहों का तज़किरा किया कि तुम चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे। ये तीनों जो है ना बड़े कबीरा गुनाह थे और अरब के लोगों के अंदर मौजूद थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गुनाहों से इज्तिनाब के ऊपर हमसे बैत ली। उसमें पहली बात ये फरमाई कि चोरी नहीं करोगे, और ज़ाहिर है कि चोरी जो है ना, चोरी पर यानी इस्लाम का जो हुक्म है वो हाथ काटने का है। इस पर फुकहा ने बहुत तवील बहस की है कि चोर जब चोरी करता है तो उसका हाथ कहाँ से काटा जाएगा, कितनी चोरी के ऊपर हाथ काटा जाएगा। बहरहाल ये तवील बहसें हैं। फिर फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम ज़िना नहीं करोगे। अब ज़िना के ऊपर भी जो है ना इस्लाम के और शरीयत के अहकामात हैं कि अगर कोई शादीशुदा जो है, गैर शादीशुदा जो है ना वो ज़िना करता है, तो कुरान के हुक्म के मुताबिक उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे। लेकिन अगर कोई शादीशुदा जो है ना होने के बावजूद कोई ज़िना करता है और वो पकड़ा जाए और उस पर गवाही मुकम्मल हो जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक उसके ऊपर रजम की सज़ा आयद की जाएगी, और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम की सज़ा आयद भी की। यहाँ पर फरमाया तीसरा जो बड़ा गुनाह है कि तुम बच्चों को कत्ल नहीं करोगे। और अरबों के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह जो है ना चल पड़ा था कि वो अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को जो है ना ज़िंदा दरगोर कर देते थे। और ख़ास तौर पर यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और बच्चियों को जो है ना दोनों के बारे में फरमाया कि तुम उनको कत्ल नहीं करोगे। असल में बच्चे तो ज़ाहिर है वो मज़ाहिमत नहीं कर सकते, मासूम अनिल ख़ता होते हैं, और अरब अपनी लड़कियों को जो कत्ल करते थे उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो वो जो है ना आर समझते थे, बच्चियों का अपने घर के अंदर रखना उसको आर समझते थे कि कल को जो है ना जंग के अंदर ये नहीं जा सकेंगी, इसी तरीके से इनकी शादी होगी, लोग दामाद बनेंगे, तो वो आर समझते थे इस बात को।
دوسری وجہ مال کی تنگی کی وجہ سے ظاہر ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، ان کو بھی رزق دیتا ہوں، تو تم اس وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اب اسی طریقے سے یعنی تیسری یہاں پر جو ہے نا وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو جو ہے نا خود ہی قتل کر دیتے تھے، یعنی وہ جنگ کے اندر نہیں جا سکتی تھیں، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ان کو پہلے ہی قتل کر دیں۔ تو یہ بنیادی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو جو ہے وہ قتل کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کے سامنے جو ہے نا، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے سامنے ایک دوسرے پر تم بہتان نہیں تراشو گے، یعنی بہتان نہیں جو ہے نا اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑتے ہوئے، کہ یعنی بہتان کو گھڑا جاتا ہے، تو کہا کہ تم جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹا بہتان نہیں لگاؤ۔ بہتان سے مراد وہ جھوٹ ہوتا ہے کہ جس کو سامع سننے کے بعد مبہوت ہو جاتا ہے، یعنی ایک آدمی نے کوئی گناہ کیا نہیں ہوتا اور دوسرا اس کے اوپر جو ہے نا بہتان لگا دیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہاں پر ہاتھ اور پاؤں کا اس لیے تذکرہ کیا کہ ہاتھ اور پاؤں سے ہی یہ کبیرہ گناہ جو ہے نا وہ سرزد ہوتے ہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے روبرو جو ہے نا بہتان نہ لگاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کوئی عورت زنا کرتی تھی تو بعد میں جو ہے نا وہ ولد الزنا جب پیدا ہو جاتا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ عورت کسی کی طرف اس کی نسبت کر دیتی، اور یہ ایک بہت بڑا بہتان ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کیا۔ پھر اس حدیث میں فرمایا کہ وَلَا تَعْصَوْا فِي معروف، کہا کہ تم معروف میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ معروف کے کاموں میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معروف کے کاموں کے اندر تم نافرمانی نہیں کرو گے، معروف کا تمہیں حکم دیا جائے گا، تم اس کی اطاعت کرو گے۔ اب یہاں معروف کی تعریف کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا کہ معروف سے مراد یہ ہے کہ جس کو شارع نے حسن قرار دیا ہو۔ پھر بعض نے کہا کہ معروف کے معنی جو ہے نا مشہور کے ہیں، یعنی شارع نے اس فعل کو کرنے کا حکم دیا اور وہ خود جو ہے نا شارع سے ثابت بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد طاعات ہیں، یعنی اطاعت ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد بر اور نیکی اور تقوی مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام پر شارع کی طرف سے کوئی نہیں جو ہے نا وارد نہیں ہوئی تو یہ کام معروف ہے۔ پھر اسی طریقے سے یعنی کہا کہ ہوا معلم ینہہ الشارع فیہ۔ ابن الاسیر نے جو ہے نا فرمایا کہ جو صاحب نہایہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ معروف ایک جامع جو ہے نا وہ کلمہ ہے جو تمام امور شریعت کو شامل ہوتا ہے، خواہ وہ جو ہے نا فرائض میں ہو، مندوبات میں ہو، اخلاق و آداب میں ہو یا امور شریعت میں ہو، تو جن چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے منع ہو جائے، اور جن چیزوں کے اوپر شریعت مطہرہ نے کوئی نہیں وارد نہیں کی تو وہ سارے طاعات اور معروف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ معروف کی یہ تعریف ہے۔ بعض نے کہا کہ کسی امر میں کسی ایسے فرد کی اطاعت کہ جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہو تو اس کے اوپر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معروف کام میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فمن وفى فاجرہ علی اللہ، کہا کہ جو کوئی اس وعدے کو ایفا کرے گا، ظاہر ہے وہ وعدہ کر رہے تھے، معاہدہ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو فرمایا کہ کوئی اگر اس معاہدے کی پابندی کرے گا اور اس کو ایفائے عہد کرے گا تو اس کا اجر جو ہے نا اللہ کے دربار میں ثبت ہو جائے گا اور اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ساتھ ہی پھر فرمایا کہ ومن اصاب من ذلک شیء، کہا کہ ان گناہوں میں سے اگر کسی نے کوئی گناہ کر دیا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ لہ، اب اس کے اوپر دنیا میں کوئی جو ہے نا حد بھی جاری ہو گئی، کسی نے زنا کر لیا، کسی نے جو ہے نا کوئی اور کام کر لیا، چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، تو یہ جو کبیرہ گناہ ہیں یا مطلب اس نے قتل کر دیا، تو فرمایا کہ جب یہ گناہ جو کبیرہ کسی سے سرزد ہو گئے اور دنیا میں اللہ کی طرف سے جو سزائیں اس کے اوپر ڈالی گئی ہیں اور مقرر کی گئی ہیں، اگر ان سزاؤں میں سے کوئی سزا اس کے اوپر جاری ہو جاتی ہے تو کہا کہ یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باقی تمام گناہوں کا کفارہ تو دنیا میں سزا ہو سکتی ہے، ما سوائے شرک کے، ما سوائے شرک، انہوں نے کہا کہ یہاں پر ذالکت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب جو ہے ما سوائے شرک ہے، کہ شرک میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرتا،
اور اس کو جو ہے نا معاف نہیں کرے گا۔ کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ تمام گناہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، لمن یشاء، کہا کہ اللہ جس کو چاہے اس کے تمام گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت تفصیلی بحث ہے کہ جو حدود ہیں وہ دنیا میں کفارہ ہو سکتی ہیں یا کہ نہیں۔ البتہ اس پر مختلف جو ہے نا محدثین نے مختلف بات کی ہے۔ مثلاً مجاہد ہیں، زبید بن اسلم رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح سفیان ثوری ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد ہیں، امام بخاری اور دیگر محدثین نے کہا کہ حدود جو ہے وہ کفارہ ہے، یعنی حدود اگر جاری ہو گئیں کسی گناہ کے اوپر تو وہ انسان کے لیے کفارہ ہو جاتی ہیں۔ جبکہ سعید بن مسیب، سفیان بن سلیم اور ابو محمد البغوی اور ابو عبداللہ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدود جو ہے نا کفارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے نا قیامت کے دن ان کو پھر سزا دے گا۔ اس طریقے سے جو ہے نا اس کے اوپر بہت تفصیلی بحث ہے، اس کو ہم یہاں چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے اس پر بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا آخر میں کہ اگر ان میں سے کوئی گناہ کسی سے سرزد ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی پردہ پوشی کر دیتا ہے تو پھر یہ معاملہ اللہ کی طرف مفوض ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ چاہے، اب دنیا میں اللہ نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا ہے اور انسانوں کو نہیں پتہ چلا اور حکومت کو نہیں پتہ چلا، تو اب اللہ چاہے تو قیامت کے دن اس کے پردے کو کھول کے اس کو سزا دے دے، اور اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور وہاں بخش دے۔ اس حدیث میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہوا، یعنی شرک ہے، چوری ہے، زنا ہے، قتل ظاہری ہے اور قتل خفی، یعنی جو آج کے ہمارے معاشرے کے اندر برتھ کنٹرول ہے، اور یہ ایک لحاظ سے قتل خفی ہے۔ تو اسی طریقے سے بہتان ترازی ہے۔ ان تمام کبیرہ گناہوں کے اوپر حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ حدود کو جاری کرے، لیکن اس سے پہلے حکمرانوں کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ یہ گناہ کے جو اسباب ہیں، ان گناہوں کے اسباب کو بھی جو ہے نا حکومت ختم کرے، اور یعنی کسی کو موقع ہی نہ ملے کہ وہ اس طرح کے گناہ کرے۔ لیکن ہاں، اگر معاشرے کے اندر حکومت نے یعنی گناہوں کے اسباب کو ختم کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک آدمی معاشرے کے اندر شریر لوگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ کوئی گناہ کریں گے تو پھر حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ان کے اوپر تعذیب اور حدود کو جاری کرے۔ اب البتہ آخر میں یہ کہا کہ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کی کھوج لگانا شروع کر دے۔ کہا کہ اللہ نے اگر کسی کے گناہ کو پردہ ڈال دیا تو حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ظن اور گمان اور کھوج لگا کے لوگوں کے گناہوں کو تلاش کرے، بلکہ یہاں پر یہ فرمایا کہ اس حدیث کے اندر آخر میں یہ فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف معاملہ چلا جاتا ہے، تو چاہے تو اللہ اس کو بخش دے قیامت والے دن اور چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث کا دوسرا حصہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے اوپر بیعت لی تھی، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان بڑے کبیرہ گناہوں سے، شرک ہے، چوری ہے، گناہ ہے، زنا ہے، قتل اولاد ہے، ان تمام باتوں سے جو ہے وہ ہم اجتناب کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں اور اللہ کے جو احکامات ہیں قرآن کے اندر، اور ہم ان کے اوپر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔